बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकी नुक्ता के नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अब रेगुलरली इंशाल्लाह दुआ गो कि ये वीडियोस आना शुरू हो जाएं। और जब मंजूर खुदाबंदी होती है वीडियोस तब ही आती हैं। ये इंसान के अपने इख्तियार की बात भी नहीं है। कभी मूड होता है, मिजाज होता है और कभी चीज़ आ रही होती है, बात हो रही होती है तो बंदा जो है वो उस सीक्वेंस में। और मैं वैसे भी चाह रहा हूँ कि यानी कि कोई मुदल्लल जो भी आपकी एक ज़ेन जो है उसको मुदल्लल बात जो है वो उस तक पहुंचाई जाए कि ज़िंदगी में इंसान की ज़िंदगी का मकसद जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जब तक उसका मकसद, उसका टारगेट, लाइन ऑफ डायरेक्शन वो मुतय्यन नहीं होती तो जिंदगी ला हासिल है, बेमकसद है और इसके दुनिया में आने और जाने का कोई नाम मकसद इंसान ने फिर पाया। और फिर अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, हलाकियत में माल की कसरत ने यहाँ तक कि कब्रों के मुंह जा देखे। और फिर अचानक से इंसान जो है वो, इंसान की आंख ही तब खुलती है जब इधर से बंद हो जाती है और फिर वो देखता है कि मैं इतने बड़े जहान के अंदर आ गया हूं कि वो समझता है कि पहले मैं कैद के अंदर था। तो इसी तरीके से अचानक से हादसा जो होता है वो इंसान को बड़ा हर्ट करता है। बल्कि आज की बात कि मेरा एक शागिर्द जो है उसकी डेथ हुई, वो 2 साल पहले जो है वो पढ़ता था मेरे पास। तो एक अचानक से सदमा जो है वो बड़ा हर्ट करता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि मेरा मौजू भी तकरीबन इसी से मैच करता है। तो फिर मैंने हौसला किया कि मैंने कहा नहीं यार, मुझे बात करनी चाहिए। मैं अपनी आवाज़ को दोस्तों तक, लोगों तक पहुंचाऊं ज़रूर, ताकि जो एक गाफिल घड़ियाल देता है मनादी, गर्दों ने घड़ी उम्र की एक और घटा दी। इससे पहले कि सारी घड़ियां जो है वो ख़त्म हो जाएं और यहाँ से जो है वो जाने का, कूच करने का जो है वो सामान हो जाए, तो उससे पहले कुछ कर जाना चाहिए। तो उस कुछ करने के चक्कर में मैं जो है वो चाहता हूं कि मेरी आवाज़ लोगों तक पहुंचे। और दोस्त जो आज दुनिया के एक इंतहाई जो हम गर्क हैं दुनिया के अंदर, तो उससे हमारा छुटकारा इसी सूरत में जब हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, मोहब्बत और उनकी पहचान नसीब हो जाए। उसके लिए हमें अपनी पहचान की भी ज़रूरत है कि इंसान का मकसद क्या है, वो आया क्यों है, किधर से आया है, कहाँ जाएगा। ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर गौर व फिक्र करना। और अल्लाह ताला कहता है कि कायनात की तख्लीक पर गौर व फिक्र करना सबसे अफजल इबादत है। आज मैं आपकी खिदमत में मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का एक छोटा सा जो है वो कॉल लेकर हाजिर हुआ हूं। एक बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि हस्ती का आईना फना है और फना इख्तियार कर ताकि तू हस्ती को देख ले। दोबारा से सुन लीजिए, हस्ती का आईना फना है, फना इख्तियार कर ताकि तू हस्ती को देख ले। अब यहां पर बात यह आती है कि इंसान जो है उसकी हस्ती है क्या। आया कि जो वो जिसको अपनी हस्ती भी वो एक रोज गंवा बैठता है, अपने दर्शन की लगन जिसको लगा देते हो। तो दर हकीकत देखे ना, फना तो तब है ना जब इंसान, देखे ना, जब मौत आती है तो वो इस दुनिया से, दारे फानी से रुखसत हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या कहा गया है, यहां पर एक कहा गया है कि अपने मरने से पहले मर जा। अपने मरने से पहले ये गौर व फिक्र कर कि तुझे एक दिन जाना नहीं है। अगर तू अचानक से चला जाए तो फिर क्या बनेगा, फिर मामलात क्या होंगे। तो क्या अभी से उनको सुधार ना लिया जाए, क्या अभी से उन पर वर्क ना किया जाए कि वो किस खूबसूरत अंदाज से शायर ने कहा है कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। हुए नामवर
بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ اور وہ کہتا ہے بشکل رنگ و گل پر حقیقت میں خار ہے دنیا، ایک پل میں ہے ادھر سے ادھر 4 دن کی بہار ہے دنیا، اور زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ تو یہ یہاں پر جو ہستی کی بات کی گئی کہ تو فنا اختیار کر تاکہ تو ہستی کو دیکھ لے، ہستی کو پا لے، ہستی تک پہنچ جائے، تو پتہ چلا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد خالق کائنات کی پہچان ہے۔ اب بیچ میں جو رکاوٹ ہے یہ میٹیریل ورلڈ ہے، اور دیکھیے کہ انسان کو فنا کس چیز سے کہا گیا کہ تو گزر جا، تو جو ہے وہ فنا اختیار کر۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ انسان کی ہستی جو ہے انسان کس سے مل کر بنا ہے۔ تو اربع عناصر کی صرف میں بات کروں گا یہاں پہ کہ آگ، مٹی، ہوا اور پانی، یہ اس کا مرکب ہے انسان۔ اور دیکھیے کہ جو میں ہے، میں کا خول بہت بڑا ہے جو انسان کے اوپر چڑھا ہوا ہے، اور اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، حالانکہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے طے پائی ہوئی ہے، اور وہ اسی طریقے سے ہو رہی ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے، وہ ذات کریم خود چاہتی ہے۔ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا قول سنا ہے، اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ باخدا غیر خدا چیز نیست، بے نشاں است کیزو نام و نشاں چیز نیست، ہستی تست حجابے تو وگرنا پیدا، بجز دوست دریں پردہ نہاں چیزیں نیست، کہ جس کو تو تلاش کر رہا ہے تیری ہستی خود اس راستے میں ایک بہت بڑا پردہ ہے، رکاوٹ ہے، اگر اس سے تو گزر جائے تو پھر تو اس کو پالے گا جو اندر دوست دریں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، جو اندر موجود ہے۔ تو اس کے لیے انسان کو پتا چلا کہ ایک اس کی مادی زندگی ہے جس کا تعلق اس دنیا کے ساتھ ہے، لیکن اس کو اپنا تعلق جو ہے روحانی دنیا سے جوڑنا ہے، اور روحانی دنیا جو ہے وہ انسان کے اندر کی دنیا ہے، جو بے بول دے نے تینوں خبر ہے نہیں کون وچ تیرے پہ بولدا ہے۔ تو جو بیچ میں بول رہا ہے اس نے یہ جو روح جس کو ہم کہتے ہیں اس تک کا سفر کرنا ہے اس نے، اور یہ جب تک انسان عاجزی انکساری اختیار نہیں کرتا، انسان اپنی نفی نہیں کرتا، اپنی ذات کی نفی نہیں کرتا، اس وقت تک وہ ملکی حالت تک نہیں پہنچ سکتا، قلبی حالت تک، روحی حالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس تک جانے کے لیے میں عرض کل بھی کیا تھا کہ یہ وہ راستے ہیں جو ایک ہادی کے بغیر، ایک مرشد کے بغیر ناممکن ہے اور پایا تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ اس کے لیے راہبری، رہنمائی ضروری ہے ایک کامل کی، اور یہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کی نفی کرنی کیسے ہے۔ جیسا کہ سلطان العارفین نے فرمایا الف اللہ تے چمبے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو۔ تو یہ جو بوٹی ہے وہ مرشد ہے جو من کے اندر لگاتا ہے۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، تے اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیے بوٹی لائی ہو۔ تو یہ مرشد کی ذات ہے جو ایک خاص وقت میں آپ کو پریپیئر کر کے آپ کو ذکر الہی دے کر جو ہے وہ
آپ کو آپ کے من کے اندر وہ بوٹی لگا دیتا ہے کہ جو پھر وہ ایک بیج لگایا جاتا ہے نا پودے کا، اور پھر وہ نکلتا ہے اور پھر وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کا جو ذکر ملتا ہے، یہ ذکر آہستہ 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 پروان چڑھتے 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 اس کی تعداد اتنی ہو جاتی، اللہ کے نام سے جو دل کے اندر نور جو پیدا ہوتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ دیکھیے اگر کوئی بندہ جے میں ویکھاں سونا ویکھے نہ ہی تے جے میں نہ ویکھاں تے وہ ویکھے تے ایڈی قسمت کتھوں میری کہ میرے ویکھن دے وچ ویکھے۔ تے غلام فریدہ بوہے یار دے مریے بھاویں ویکھے یا نہ ویکھے، مقصد کیا یہاں پہ کہ ایک در اگر ٹھان کر یہاں پر بیٹھ جائے نا، بس اس بوٹی کی مہک لیتا رہے اور اس کی خوشبو سے اپنے من کو آراستہ کرتا رہے، اپنے دل کو جو ہے دل دی کنڈی صاف تو کر وچ دے عشق دا مانجا، کدے آرام نہ جگ وچ پوندا دوناں تیراں دا سانجا، اکو پاسا رہنا ہیرے یا کھیڑے یا رانجھا۔ تو جب انسان دل میں سے دنیا کو ایک ایک چیز کو ایک ایک خواہش کی قربانی دیتے 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 اپنے دل کو من کو صاف کرتا ہے اور مرشد کے سبق کو پکاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنی ایک خواہش چھوڑ، دوسری خواہش چھوڑ، تیسری خواہش چھوڑ، یہ نفی ہو رہی ہے، یہ فنا ہو رہی ہے اس کی ہستی۔ مرنے سے پہلے اس کو جو فنا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو فنا کر دیتا ہے، وہ اس راز سے جو ہے وہ سربستہ جو ہے وہ اس پر یہ راز کھل جاتا ہے کہ تیرا اس دنیا کے اندر کچھ نہیں ہے، نہ تو کچھ لے کر آیا تھا نہ تو نے کچھ لے کر جانا ہے۔ بس اس کو اتنا پتا چل جاتا ہے ابو ابراہیم بن ادم کی طرح کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت جو ہے یہ ہی گراں قدر جو ہے وہ کام ہے۔ اگر کوئی یہ کام کر گزرے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کے صلے کے اندر جو ہے وہ اس بندے کو عرفان پہچان عطا کرتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ مرشد ہادی مل جائے جو آہستہ آہستہ اس میں سے جو ہے وہ دنیا کی قباحتیں جو ہیں وہ بت، ہزاروں بت انسان کے اندر جو ہے وہ اس من کے اندر تراش کر انسان نے رکھے ہوتے ہیں، جن کی وہ پرستش کر رہا ہوتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یہی میں کہ کھول ہے۔ یہ مرشد ہادی کیا کرتا ہے، ان کو ایک ایک کر کے اس سے تڑواتا ہے اور پھر وہ اپنی ذات کی نفی کرتا چلا جاتا ہے اور اس ذکر سے وہ اپنے دل کو مہکاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہی مفہوم ہے در حقیقت مولانا کہ جو قول کا کہ آپ نے فرمایا کہ تیری جو ہستی ہے، ہستی کا آئینہ فنا ہے، کہ یعنی کہ ہستی کا آئینہ یعنی کہ ہستی نظر کب آتی ہے؟ جب فنا کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا جاتا ہے جب تک اس مادی ورلڈ کا انکار نہ کیا جائے اور اس لیول تک جا کر روحانی جو ہے ورلڈ میں جا کر روح سے تعلق پیدا نہ کیا جائے، اور روح کی غذا ذکر ہے، اور جب ذکر کر کے روح زندہ ہو جائے، روح بیدار ہو جائے، اس کی اندر کی آنکھ جو ہے روحانی آنکھ کھل جائے، پھر اس آنکھ کی بینائی کی وہ ضرورت نہیں رہتی جو من کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو پھر اس آنکھ کے کھلنے سے جو ہے وہ ہستی جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتی، لیکن ایک کم از کم ہر ایک کا مقصد حیات تو ہے نا کہ وہ اللہ کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کرے اور اس طرف تو ایک قدم جو بھر لے اللہ کی طرف، اللہ کی پہچان کی طرف، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کی طرف۔ تو وہ جب قیامت کے دن انشاءاللہ اٹھے گا تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر 2 فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ اس کی سلوک کی منازل جو ہے وہ طے کرواؤ، اور وہ اللہ تعالیٰ جب وہ بندہ اٹھے گا تو ولی بن کر اٹھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنا تعین کر لیا کہ میری منزل کیا ہے۔ میں نے اپنی ہستی وہ ایک روز گنوا بیٹھتا ہے، یا پر اپنی ہستی گنوا بیٹھتا ہے سے کیا مراد؟ یہی کہ وہ ایک ایک کر کے اپنی ہر خواہش کو ترک کر دیتا ہے،
تاکہ وہ اندر کی دنیا جو ہے روحانی اسپرچول ورلڈ جو ہے اس تک اس کا کنیکشن ہو سکے، اور یہ کسی ہادی اور مرشد کے بغیر ناممکن ہوتا ہے۔ لیکن تقریباً میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو اپنی نفی کرنی چاہیے، کیونکہ نہ وہ اس دنیا میں کچھ لے کر آیا تھا اور نہ وہ اس دنیا سے کچھ لے کر جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ جو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک قول کی میں نے جو وضاحت کی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور در حقیقت یہ ایک صدقہ جاریہ ہے کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کو اپنی نفی کرنی کیسے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کام کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ مرنے سے پہلے اس ذات حقیقی کی پہچان نصیب ہو جائے۔ اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔